बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक ही केस जो है वो दिखाई दे रहा है, उसी की बाज़गश्त सुनाई देती है, उसी के मुतल्लक तफसीलात जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। बहुत से वीलॉग्स हो चुके हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और वो केस है बट बरादरान और ट्रकावाला ख़ानदान का केस, अमीर बलाच का कत्ल केस। उस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल फिर एक आग सी लगी हुई है। आज अपना अमीर बलाच के कत्ल केस के हवाले से गोगी भट्ट की तारीख थी, अदालत में पेश हुए वो, और उसका क्या बना उस हवाले से आपसे बात करेंगे। गोगी भट्ट की तरफ से वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, DG ISPR, फिर उसके बाद कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, CCPO, IG, तमाम को जो है वो एक ख़त लिखा गया है, और उसमें उन्होंने अपील की गई है कि उनके साथ होने वाली ज़्यादती का अज़ाला किया जाए, एक नई JIT तश्कील दी जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किया जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा जो इल्ज़ामात हैं उनमें से एक इल्ज़ाम और भी सामने आया है, जिसमें गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट का ये कहना है कि ट्रकावाला ख़ानदान जो है वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है, और एक कत्ल का मुकदमा जो अमीर बलाच के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, वो उसकी वजह भी मंशियात की बंदर बाँट थी, और उसकी वजह से ही उन्होंने अपने एक करीबी अजीज़ को अपने घर के बाहर जो है वो कत्ल किया था। इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले बात करते हैं गोगी भट्ट की तारीख़ के हवाले से। आज 23 तारीख़ अब गोगी भट्ट की ज़मानत की तारीख़ थी, वहाँ पर उन्होंने पेश होना था, वो पेश भी हुए, वकला भी पेश हुए वहाँ पर। लेकिन गोगी भट्ट के वकला की जानिब से जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ये कहा गया कि हमें JIT जिसने गोगी भट्ट को गुनहगार लिखा है उस पर एतराज़ात हैं, उन्होंने गलत गुनहगार लिखा है, इंसाफ फराहम नहीं किया, इंसाफ के तकाज़े जो है वो पूरे नहीं किए। एक DSP जो ट्रकावाला ख़ानदान यानी कि मुद्दई पार्टी का इंतहाई करीबी ताल्लुक़दार है, उनका कार ख़ास है, तो उन्होंने जो असरअंदाज हुए हैं वो उस तफ्तीश पर गलत तफ्तीश के करके गलत फाइंडिंग लिखी है, उन्होंने गलत गुनहगार लिखा है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। और इस हवाले से हमें अदम एतमाद है JIT पर। नई JIT तश्कील देने के लिए हमने अदालत से भी, आला अदालत से भी रुजू किया हुआ है, और अफसरान से भी रब्ता कर रहे हैं। तो जिस वजह से जो तारीख़ है वो कुछ 4 दिन 5 दिन बाद की तारीख में, गालबन 6 दिन बाद 29 तारीख कहते हैं कि दी गई है इसकी, और 29 तारीख को दोबारा जो है वो गोगी भट्ट अदालत में पेश होंगे। देखते हैं 29 तारीख को भी अब क्या बनता है, कोई नई JIT तश्कील दी जाती है अदालत के हुक्म पर या अफसरान के हुक्म पर, फिर फ़ैसला किया जाएगा कि अब 29 तारीख को क्या होता है। इनके दोनों पार्टियों के वकला के दरमियान बहस होती है या नहीं होती, ज़मानत का फ़ैसला होगा या नहीं होगा, ये अब आइंदा आने वाली तारीख पर ही डिसाइड किया जाएगा। दूसरा, लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो खुल कर जो है गोगी भट्ट की हिमायत में सामने आ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ एक कन्वेंशन भी हुआ, एक कह लें इजलास हुआ ताजरों का, उसमें कोई 60-70 के करीब बड़े बड़े ताजर और बड़ी बड़ी मार्केटों के सदूर जो हैं वो शामिल हुए। उन्होंने बड़े बैनर्स जो हैं वो लिखवा रखे थे, उसमें लिखा हुआ था गोगी भट्ट बेकसूर, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और इस हवाले से उन ताजर बरादरी ने ऑन कैमरा जो है वो इस चीज़ का कह लें कि हल्फन कुरानी ईमानी उन्होंने ये भी कहा है कि गोगी भट्ट जो है वो अमीर बलाच के कत्ल में बेकसूर है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, तो उसको जानबूझकर जो है वो इस कत्ल में फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, और उसकी जान को शदीद ख़तरा भी है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, गोगी भट्ट की जानिब से ही कौमी ताजर इत्तेहाद के लेटर पैड पर ताजरों की तरफ से एक ख़त लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को लिखा गया है, और उन सब की एक एक कॉपी जो है वो CC की है उन्होंने अपना हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को की है, DG ISPR को की है, कोर कमांडर लाहौर को की है, चीफ सेक्रेटरी को की है, IG पंजाब को की है,
پھر CCPO کو کی ہے, DIG انویسٹیگیشن کو کی ہے. اسی طرح جہاں جہاں ارباب اختیار ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی آواز جو ہے انصاف کے لیے اس کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے جو تحریر لکھی ہے, جو خط لکھا ہے, وہ ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا, اسکرین پر بھی چلے گا. تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قتل جو ہے انہوں نے گوگی بٹ کی طرف سے جو لکھا گیا ہے کہ جی میں عرصہ 40 سال سے لاہور میں جو ہے اپنا کوئی ایک علاقہ ہے وہاں پر مارکیٹ کا, اس بازار کا 40 سال سے صدر ہوں, اور تاجر برادری سے میرا تعلق ہے. 1.5 سال 2 سال پہلے امیر بلاج نامی ایک شخص کا قتل ہوتا ہے, اور اس قتل کی FIR جو ہے وہ میرے خلاف درج کی جاتی ہے. میں اس FIR میں, اس وقوع میں, اس قتل میں بے گناہ ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قتل کی تفتیش ماضی میں جو OCU کے DIG تھے عمران کشور اور SP آفتاب پھلروان تھے, انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی, اور اس کی تفتیش کے دوران جو لوگ پکڑے گئے تھے, جو شواہد سامنے آئے تھے, ان کے مطابق میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے تھے. جو لوگ قاتل تھے, جو شوٹر گنوائے جا رہے تھے, یا امیر بلاج کے قتل میں پولیس تفتیش کے مطابق جو ملزم تھے, ان کے طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی انکشاف نہیں کیا گیا, میرا نام نہیں لیا گیا. اور اس چیز کا DIG عمران کشور اور آفتاب پھلروان نے آن کیمرہ ٹی وی پر انٹرویوز بھی دیے, سوشل میڈیا پر بھی آیا, آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اب اتنا عرصے بعد جب میں واپس آیا ہوں, اور واپس آ کر میں نے ضمانت کروائی ہے اور میں CCPO کے پاس پیش ہوا, تو ایک نئی GIT بنائی گئی, تشکیل دی گئی. SP صدر انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 2 DSP تھے, اس میں 2 انسپیکٹر تھے. وہ اس GIT میں پیش بھی ہوا, میں نے اپنی بے گناہی کے سارے ثبوت بھی دیے, اور اور پولیس سے یہ بھی کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے, کوئی چیز ہے, کوئی اپنا کسی ملزم کا کوئی انکشاف ہے, کسی نے میرا کوئی نام لیا ہے, میں کسی جیو فینسنگ میں آیا ہوا ہوں, میں کسی کیمرے میں آیا ہوا ہوں, میرا تیفی بٹ سے کوئی رابطہ ہے, میرا کسی ملزم سے کوئی رابطہ ثابت ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں اور مجھے ٹھوک کر چلان کریں, میں اس چیز کو قبول کروں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے کوئی اس پر جواب نہیں ملا انہیں, اور پولیس کوئی چیز بھی ان کے ساتھ پیش نہیں کر سکی. تو خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو GIT بنائی گئی ہے اس میں ایک DSP ہے میاں شفقت. وہ DSP ٹرکا والا خاندان کے بڑے قریبی تعلق والے ہیں. امیر بلاج کے ساتھ بھی اس کا بڑا تعلق تھا. امیر بلاج کے والد عارف امیر ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور انہوں نے اس میں لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ امیر بلاج کے 2 راکٹ لانچر اور 12 گولے جو ہیں وہ اس DSP میاں شفقت کے گھر سے برآمد ہوئے تھے, اور اس کے متعلق ایک FIR بھی درج ہوئی تھی, اور ایک ملزم بولا گاڈی نامی شخص تھا, وہ گرفتار بھی ہوا تھا. اس کے انکشاف پر ہی یہ برآمدگی میاں شفقت کے گھر سے ہوئی تھی. تو اتنا گہرا تعلق تھا ان کا آپس میں, اور اس DSP کو اس GIT میں ڈالا گیا ہے جو بائسڈ ہے, جو میرے سے اس قتل کے حوالے سے تو بات نہیں کرتے, لیکن تفتیش کے دوران GIT میں جب میں پیش ہوتا ہوں تو میرے سے پرانے مقدمات کے متعلق بات کرتے ہیں جن میں باعزت بری ہو چکا ہوں. اور اس کی جو گفتگو تھی اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں جب بھی پوچھتا ہوں ان سے, میں نے GIT کے سامنے اپنے کچھ سوال رکھے, ان سے کچھ ڈیمانڈ کی چیزوں کی کہ جی میں گنہگار اگر ہوں تو مجھے بتائیں کہ کس بیس پر مجھے گنہگار لکھا جا رہا ہے. لیکن اس تمام GIT کے افسران کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ خاموش ہو جاتے تھے. اسی طرح انہوں نے کہا میں نے GIT میں اس میاں شفقت جو میرے سے سوال جواب کر رہے تھے, میرے ساتھ پرانے کیسز کی بات کر رہے تھے, میں نے انہیں بھی کہا کہ جی آپ تو میرے ساتھ اس کیس کی بات نہیں کر رہے, لیکن پرانے کیسوں کی بات کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پھر GIT میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے گھر سے 2 راکٹ لانچر اور گولے بھی برآمد ہوئے تھے امیر بلاج کے, تو آپ کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو اس پر بھی جو GIT کے دیگر افسران تھے وہ اس DSP کی طرف بڑے حیران ہو کر دیکھنے لگے, اور وہ DSP کہتے ہیں کہ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا, کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے.
تو یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے خط میں لکھی ہے. انہوں نے اپیل کی ہے صدر پاکستان سے, وزیر اعظم سے, مریم نواز صاحبہ سے اور دیگر جو ارباب اختیار ہیں جن کو CC کیا گیا ہے, ان سے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے, ایک نئی JIT تشکیل دی جائے اور وہ میرٹ پر جو ہے اس کیس کی تفتیش کرے. اگر میرے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے, میرے خلاف کسی نے کوئی گواہی دی ہے, جو ملزم ہمارے مقدمے والے اس میں کہہ لیں کہ جو گرفتار ہیں ابھی جیلوں میں ہیں, ان کی طرف سے کوئی بیان میرے خلاف آیا گیا ہے, وہ مجھے جانتے ہیں, میرے ان سے کوئی رابطے ہیں, میرا تیفی بٹ سے کوئی رابطہ ہوا ہو 3-4 سال میں اس سے کوئی ملا ہوا ہوں, تو مجھے بالکل پورے پرزور طریقے سے چلان کیا جائے, مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور میرے ساتھ دھکا کیا جا رہا ہے اور کسی کی خواہش پر کوئی غیبی طاقتیں جو ہیں وہ مجھے اس کیس میں چلان کروانے پر تلی ہوئی ہیں, گرفتار کروانے پر تلی ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ مجھے اس حد تک بھی خدشہ ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے, کیونکہ ایک تاریخ پر 6 شوٹر جو تھے وہاں پر عدالت میں موجود تھے جن کا ٹرکا والا خاندان کے ساتھ تعلق تھا, اور اس کے حوالے سے پولیس نے 3 شوٹرز کی تصدیق بھی کی تھی کہ 3 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ ویریفائی کیا ہے, اور ہم نے مدعی پارٹی کو جو ہے وہ سمجھا بھی دیا ہے, بڑے سخت الفاظ میں سمجھایا ہے کہ اب ان لوگوں میں سے کوئی بھی تاریخ پر نظر نہ آئے کیونکہ ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیچھے ان کے کون سی ایسی طاقت ہے, وہ کون سی ایسی غیبی طاقت ہے, کون سی ایسی ہستی ہے, ہم بھی اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, جو مجھے بالکل نہتا کر کے میرے مخالفین کے سامنے جو ہے وہ ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ جس طرح سے جو مرضی چاہے میرے ساتھ سلوک کر لیں. انہوں نے کہا کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے, اور میری جان کو جو خطرہ ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ میں نے بتا دیے ہوئے ہیں, خط میں بھی لکھا ہے, اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ بھی ہیں. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کر چکے ہوئے ہیں, انٹرویوز دے چکے ہوئے ہیں. اس میں مزید میرے خیال بات کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ اور جو ایک اور سنگین الزام سامنے آ رہا ہے گوگی بھٹ کی جانب سے, تیفی بٹ کی جانب سے, کہ ٹرکا والا خاندان جو ہے وہ ٹرکوں کی آڑ میں, اپنے ٹرانسپورٹ کے کام کی آڑ میں جو ہے وہ منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے, اور یہ اب سے نہیں, یہ سال ہا سال سے جو ہے وہ کاروبار چلا آ رہا ہے ان کا. اور ایک قتل کی FIR جو 2000 غالباً پتہ نہیں 13 یا 12 میں درج ہوئی ہے, باسط نامی نوجوان جو قتل ہوا ان کے گھر کے باہر, اس کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے, اور یہ باسط قتل ہونے والا نوجوان کہتے ہیں کہ ان کا قریبی رشتہ دار بھی تھا, ان کا کزن تھا. اور اس کے قتل کی FIR کے متعلق جو بتایا گیا ہے وہ اس میں امیر بلاچ کا بھی نام ہے, اور دیگر ان کے رشتہ دار اور ایک خاتون جو ہے ان کا بھی نام ہے اس میں. اور اس قتل کے متعلق جو الزام لگایا گیا ہے وہ تیفی بٹ کی جانب سے جو بالکل واشگاف الفاظ میں الزام لگایا گیا تھا کہ یہ باسط کو جو قتل کیا گیا ہے وہ ان کے گھر کے باہر کیا ہے, ان لوگوں نے کیا ہے, اور جو خاتون نے للکارا ہے وہ بھی سارا کچھ سامنے ہے. اور یہ قتل جو ہے وہ منشیات کی بندر بانٹ کے جھگڑے پہ ہوا ہے. باسط نے منشیات جو یہ اپنا کاروبار کرتے تھے اس میں سے کوئی منشیات چوری کر لی تھی یا کچھ منشیات کم بتائی تھی انہیں, اس چیز کا جھگڑا ہوا تھا, اور اس جھگڑے کی بنا پر جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گوگی بٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یار یہ ٹرکا والا خاندان جو ہے, ان کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کارنامے یا ان کی میں ماضی میں جاؤں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں, اور یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین وہ خواہ ان کے رشتہ داروں میں ہوں یا دوسرے ہوں, وہ ان کے متعلق انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ قبرستان جا کر, کیونکہ یہ عزیز ہیں آپس میں, رشتہ دار ہیں, ان کی قبریں ایک ہی قبرستان میں ہیں, ایک خاتون کی قبر پہ جا کر جو ہے وہ اس خاندان کے ایک شخص کی طرف سے جو ہے وہ اس کی خاتون کی قبر پر ڈنڈے برسائے گئے, اور یہ کہا گیا کہ تم ہمارے خاندان کی ایک عورت پر سوکن بن کر آئی تھیں تو تمہاری یہی سزا ہے. تو اس کی قبر پر انہوں نے ڈنڈے برسائے اور غلیظ زبان بھی استعمال کی.
اور جبکہ یہ جو 62 قتل ہوا ہے اس کے حوالے سے بتاؤں کہ اس کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر القابات جو ہے وہ کہے گئے اور رائفل کے بٹ مار کر اس کی قبر کا کتبہ جو ہے وہ بھی توڑ دیا گیا. یہ الزامات لگائے گئے ہیں گوگی بھٹ کی جانب سے ٹرکا والا خاندان کی طرف سے. میں نے اپنے بلکہ ہر ویلاگ میں ہی میں کہتا ہوں لیکن پچھلے ویلاگ میں نے خصوصی طور پر کہا تھا کہ یہ جتنے بھی الزامات پچھلے 4-5 دنوں سے ٹرکا والا خاندان کے افراد پر لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ابھی تک ٹرکا والا خاندان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ان کی طرف سے ان کی کوئی اصلیت جو ہے کوئی حقیقت بیان نہیں کی گئی. انہیں چاہیے کہ ان کو اپنا موقف اور ان الزامات کے متعلق جو بھی حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. میرا پلیٹ فارم اور جہاں جہاں پر بھی ان کے اپنا پریس کانفرنس اور انٹرویوز چلے ہیں تمام تر پلیٹ فارمز موجود ہیں. خصوصی طور میں تو اپنے پلیٹ فارم کی بات کروں گا. میرا جو کرائم واچ کا پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی بیان ہوگا جو بھی اس کا موقف ہوگا ٹرکا والا خاندان کا ان الزامات کے بدلے میں اس کو من و عن جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.